हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शालोम आप सबको। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शलोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं अजीज भाइयों भाइयों आज के दिन के लिए जो हमें खुदावंद ने बख्शा है, और आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी परम जी, बिल्कुल, आए दुआ के साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम। जरूर। थैंक यू। अजीज भाइयों भाइयों, आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी में चलते हैं। जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचती है, अजीज बहन भाई जो कलीसिया है वो भी अपने सरों को झुका ले, अपनी आंखों को बंद करे, क्योंकि हम खुदावंद के तख्त के पास चलते हैं, जहाँ से खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को और उसके जो मानने वाले ईमानदार हैं, जो उस पर पूरा ईमान रखते हैं, उनको बरकतें देता है। हालेलुया खुदावंद, और तेरी नजरें हमें हमेशा तकती रहती हैं खुदावंद। ओ हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने खुदावंद हमें अपना कलाम बख्शा है ताकि हम इसको पढ़कर प्यार खुदावंद अमल कर सके और खुदावंद आने वाले वक्त से खुदावंद देख सके आने वाले वक्त में, ताकि खुदावंद हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। और खुदावंद हमें अकल और बुद्धि बख्श दे, ताकि खुदावंद जो कुछ पढ़े खुदावंद हमारी अकल और खुदावंद हमारे दिल में खुदावंद ये घर कर जाए। प्यार खुदा परमजीत का जिम्मा ले प्यार खुदावंद यीशु मसीह, जो कुछ कहें खुदावंद तेरे कलाम में से कहें प्यार खुदा, और सुनने वालों को और हमें सबको खुदा बड़ी बरकत दे। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह आपने सुना है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन। हालेलुया। यस सरफराज, ये सच बात है कि 2017 में बहुत कुछ बदलने वाला है। यस। और हमने जैसे देखा कि 2017 में सबसे ज़्यादा जो अहम खबर रही है वो यूएसए को और यूरोप को और बरतानिया को लेकर मतलब हेडलाइंस पूरे वर्ल्ड की यही रही हैं। सो 2017 में जब ये लीडिंग नेशंस हैं, अगर ये हाईलाइट में है, ये मतलब फ्रंट लाइन पे है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ बिग बहुत बड़ी तब्दीली का मतलब आना जरूरी है। कुछ बड़ी तब्दीली हो रही है, क्योंकि अगर ये कह ले सुपर पावर है अमेरिका जो है, मतलब बरतानिया भी कोई कम नहीं है, यूरोप की जो नेशंस इकट्ठी है, मतलब ये जो है सारे जो है ये हर कोई फोर फ्रंट पे आना चाहता है, यानी कि पूरे ग्लोबल का जैसे कंट्रोल इनके हाथ में आ जाए। तो ये जो दौड़ लगी है, तो 2017 में प्रोफेटिकली वी आर सीइंग बिग चेंजेस एंड वी आर गोइंग टू सी बिग चेंजेस। तो आपका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ममालिक हैं जो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना, सही बात है। और कोशिश में लगे हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं, और सारा जो है इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में अजीज भाइयों भाई हो रहा है, क्योंकि सब बड़े बड़े जो कंट्री हैं वो अब इतनी मुश्किल में पड़े हैं कि सुपर पावर होगा कौन। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात सुनने में आई है, क्योंकि ये ऑब्वियसली सोशल मीडिया जो अपने है ये इस बात को नहीं रिपोर्ट करते, लेकिन ये भी सुनने में, और खास तौर पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि उनको तो हेडलाइंस में पूरी दुनिया में, यानी कि बाकी मुल्कों का कुछ यानी कि लेना देना भी नहीं, कोई ऐसी बात का कि वैसे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे उनके नाम को बदनाम करने के लिए। तो उनके लिए हमें दुआ करना बहुत जरूरी है। और हाल ही में पता चला है कि 3 दिन का रोजा और दुआ की उनके लिए पूरी जो चर्चेज कर रही हैं। दे प्रेइंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए दुआ करें, उनके खानदान के लिए, ले दे के व्हाटएवर इट इज, इज अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और वो मसीही है और हमारा फर्ज बनता है हम उनके लिए दुआ और रोजा रखें। तो 3 दिन का जो है प्रेयर मतलब अमेरिका में डिक्लेयर की है, सब चर्चेस उनके लिए दुआ करेंगे, और जो रोजा रखना चाहते हैं वो रोजा रख सकते हैं। सो हुकूमतों के ताबे हमने रहना है। इसी तरह हम बरतानिया के लिए दुआ कर सकते हैं और रोजा रख सकते हैं थेरेसा मे के लिए, क्योंकि जब ब्रेक्जिट से बहुत जो उनको उनकी ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा स्टेप है जो खुदा ने उस औरत को खड़ा किया, मैं समझती हूँ वो एस्टर की तरह इस वक्त खड़ी है हमारे लिए इस मुल्क में, वो एस्टर की तरफ फाइट कर रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक विकर की बेटी है। उसकी बैकग्राउंड जो है शुरू से उसने खुदा की दुआ को सुना है और अपने दिन का आगाज कैसे करना है, और इस बात से भी वो शर्माती नहीं, वो कहती कि मैं अपने ईमान की वजह से बहुत बड़े बड़े फैसले कर सकती हूँ, बल्कि मतलब अपनी कौम के लिए मैं मतलब वो स्टेप ले सकती हूँ। सो कहने से बात यह है कि क्या आज भी जो है थेरेसा मे एस्टर का रोल अदा कर रही है। मैं तो ये समझती हूँ कि जिस तरीके से वो हैंडल कर रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा यूरोप उसके मतलब सामने खड़े होकर कहना कि हम आपसे जुदा हो रहे हैं, किसी मर्द को नहीं इस्तेमाल किया गया। सही बात है, बड़ी बात अच्छी बात की आपने कि किसी भी मतलब कि जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे ऐसा कभी नहीं हुआ, ये अचानक हुआ है या किस तरीके से। हम तो हर बात को समझते हैं कि जो कुछ होता है खुदावंद
کی طرف سے ہو رہا ہے, خدا کی مرضی پوری ہو. 40 سال کے بعد جو تھا ایگزیکٹلی 40 ایئرس جب ہوئے کمپلیٹ, تو سمجھے کہ یہ غلامی سے آزاد ہوئے, یعنی کہ یہ جو انہوں نے کووننٹ کیا ہوا تھا, یہ جو انہوں نے پرومس کیا ہوا تھا, اس سے آزاد ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی چینجز ہے. اب جو ہے ہم یورپ کو اگنور نہیں کر سکتے, یورپ میں بہت بڑی تبدیلی ہے. ہم دیکھیں کہ جو ملک ہیں خاص طور پہ وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں, یورپ جو کوشش کر رہا ہے, اسپین ہے اس نے بہت مار کھائی ہے اکنامکلی بہت, اور گریس نے بھی, اور بھی بہت سارے ملکوں نے ابھی تک وہ جو ہے کھڑے نہیں ہو پا رہے. تو اس کے لیے بھی بہت دوڑ لگی ہے کس طرح سے ان کا جو ہے بزنس کچھ مطلب ہو جائے, ڈیل ہو جائے, انڈیا کے ساتھ ہو جائے, چائنا کے ساتھ ہو جائے, مڈل ایسٹ کے ساتھ ہو جائے, تاکہ یہ جو سلسلہ چلتا رہے اور پھر سے یہ ملک بحال ہو جائے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ, یس آخر میں 10 جو یورپین یونین جو بن گئے کنٹریز ہیں, انہوں نے بننا ہے, اور یہ بہت بڑی طاقت ہوگی, یہ طاقت بہت بڑی ہوگی, یہ بھی سپر پاور ہوگی, سپر پاور ہوگی. اور یہ بھی پروفیٹکلی پروفیسیز کی ہو چکی ہے کہ ڈالر نہیں ڈومینیٹ کرے گا بلکہ یورو ہوگا. ایرو جو ہے دنیا میں مطلب نیکسٹ کرنسی جو ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اوکے, کہنے سے بات ہے, لیٹس گو لٹل بٹ بیہائنڈ دا سینز. کیا مکاشفہ کی کتاب میں کئی مطلب بائبل پروفیسی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ ہوم ورک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا اوباما, پریزیڈنٹ اوباما جو تھے, کیا وہ گھائل ہو کر, زخم کھا کر تھوڑی دیر چپ رہ گئے ہیں, کیا وہ پھر سے ابھریں گے؟ جی ہاں عزیزو, ایسا ہی سننے میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کی, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی جو الیکشن کے دوران جو تھی مطلب ان کی جو ٹیلی فون تھی ٹیپنگ ہوئی ہے, ان کے جو اندر مطلب ٹیلی فون کے ان کی ٹیپنگ کا مطلب ہے کہ ان کی سننے کی کہا جاتا ہے, نیوز میں انہوں نے بتایا, لیکن آف کورس میڈیا کہتا ہے کہ ہمیں پروف دو. تو اب یہ آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں سامنے یہ بات آتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اسی لوکیلٹی میں انہوں نے مطلب رہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایسا کبھی پریزیڈنٹ کا کبھی ہوا نہیں ہے, یوزلی ہوتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائے یا چلے جائے تو دور چلے جاتے ہیں. میں بھی مختلف خیالات ہیں, میں بھی اپنا پروفیسی کے مطابق, لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا خدا کی مرضی سے ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اوباما آئے نہ آئے, چونکہ ان کی جو مدت پوری ہو چکی, لیکن ان کی پارٹی ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی ان کو نکال کے کچھ ایسا کریں کہ یہ پارٹی, یہ پریزیڈنٹ بنے, ان کو نکال دیا جائے, یا ان کو کوئی نہ کوئی الزام لگا کے نکال دیا جائے, پھر ہماری پارٹی. لیکن پارٹی کا سارا جو کام ہے وہ پہلے تو اوباما ہی چلاتے تھے. تو عزیز بہنوں بھائیو, پھر سے کوئی اور نیا کھیل میں شروع ہوتے ہیں. They are ready to jump back into that hot seat. ان کے ہر پلان لگی ہوئی ہے, جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جس طرح سے یہ ریلیز ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ایوری تھنگ اگینسٹ مطلب اس پریزنٹ جو کرنٹلی حکومت ہے اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے. تو کہنے سے بات یہ کہ 2017 میں we are going to see amazing changes taking place around the world. ہر مطلب دیکھ لیں, انڈیا اور چائنا کی بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد, کہ نبوت میں کیسے ان کے پروفیٹکلی سائنس ہیں جو پورے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے نبوتی کلام کو دیکھتے ہوئے ٹریزا مے کی ہم نے بات کی تھی, کیا یہ ہماری مطلب یہ ایسٹر ہے, کیا ایسٹر کا مورڈیکائی ساتھ دے رہا ہے. تو میری بڑی انٹرسٹنگ, میں نے آج دیکھ رہی تھی اسرائیل نیوز میں, جب دیکھ رہی تھی تو بڑی اچھی بات انہوں, کیونکہ پورم کا مہینہ ہے جو ادار, ادار کا مہینہ ہے, وہ فیبرری اور مارچ کے مطلب مڈل میں بنایا جاتا ہے. سو کہہ سکتے ہیں 11 سے 14 مارچ تک ہم اس کو بنا سکتے ہیں, پورم کا مہینہ یعنی کہ یادگار میں. تو اس کی جو ٹوم ہے وہ ابھی تک ایران میں ہے, مورڈیکائی اور ایسٹر کی, کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ہے. تو میرا اچھا لگا, میں نے کہا ذرا اس کا ذکر کرتے ہیں. ایسٹر 11:3 میں دیکھیں ہم, کیونکہ یہودیوں کا صرف اسرائیل تک نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے ہماری زمین کو ہمیں انویڈ کیا, ہماری کنٹری کو, یہ پیلسٹائن کی جگہ تھی لیکن انہوں نے لیا. لیکن اسرائیل تو بہت دور تک یہودی بسے ہوئے تھے, سارا ایران عراق انہی کا ہی تھا, انہی کو ہی دیا. سعودی عربیہ میں ایگزیکٹلی بہت سارے جو بڑے بڑے جو خوبصورت شہر تھے, جو ہرے بھرے باغوں کے شہر تھے, وہ تو یہودی بسے ہوئے, بالکل وہ بسے ہوئے تھے. تو یہ بھی بڑی خوبصورت جو بات ہے, اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے میں نے برکت پائی, آپ بھی اس سے برکت پائیں گے. مورڈیکائی جو مطلب کورس یہودی تھا اور ایسٹر یہودی تھی. بے شک اس میں بائبل میں اس کا ذکر ہے, لیکن اس میں گاڈ کا مطلب کوئی ایسا مینشن نہیں ہے. لیکن پھر بھی لیکن پہم جہاں قوم آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا,
قوم جو خدا نے چنی ہوئی قوم تھی، جب اس کا ذکر ہے تو ظاہری بات ہے وہاں خدا موجود ہوگا، اور ان کو بچانے کے لیے جو بھی منصوبہ بنایا گیا وہاں خدا یہوہ خدا وہاں موجود تھا، اور ایسٹر کو خدا نے استعمال کیا، یوز کیا خدا نے اپنی اس چنی ہوئی قوم میں سے اس بیٹی کو کہ کس طریقے سے قوم کو بچایا جائے. آمین. جسٹ ورس 3 پڑھیے 11:3. ہاں جی 11 نہیں ایسٹر 11 نہیں ایسٹر 3:11. اچھا اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ایران میں کہ دل میں ہارٹ آف ایران جو پرشیا کہلاتا تھا، آج بھی کہتے ہیں اس جگہ پہ دا سائٹ آف پورم، جب پورم کی منایا گیا تو اس سائٹ پہ جو اس کے پورم کے ہیرو کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں موردیکائی اور ایسٹر تھے، جو اس کی وہاں بھی کہتے ہیں آج وہ ببلیکل جو انہوں نے وکٹری جو فتح پائی اپنی قوم کو بچانے کے لیے، آج بھی وہ مطلب وہاں ان کی ٹوم ہے. اور ایسٹر اور موردیکائی کی حمدن لوکیٹڈ ہے حمدن میں، اور یہ ایران میں جو ایران پہلے پرشیا تھا اس کا ببلیکل ٹائم کا جو نام ہے وہ وہاں ابھی تک بھی کھڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پورم کی جب پورم کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ایسٹر کی کتاب کو ہم پڑھیں ضرور، پلیز اسے پڑھیں، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر بک آف ڈینیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں کیسے ڈینیل کا تھا ان کا وہاں جانا، اور کیسے پرشیا میں ان کے ذریعے خدا کو جلال دینا. تو کہتے کہ بے شک آج وہ ماڈرن ڈے اینمی ہے، سب سے بڑا دشمن ہے اسرائیل کا، لیکن وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ یہ یہودیوں کی جگہ تھی اور یہودی وہاں بسنے والے لوگ تھے. تو لیکن کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کونے میں ایران کے 500 سال پرانی بلڈنگ جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بیریل سائٹ ہے موردیکائی اور ایسٹر کی. اور کہتے ہیں کہ بے شک 14 سینچری میں منگولین جب آئے تو انہوں نے اس سائٹ کو ٹوٹلی تباہ کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، لیکن آج بھی اس پہ 500 سال پرانی جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی، بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں حمدن جو 200 مائلز ویسٹ آف تہران ہے، اور کہتے ہیں اسے ببلیکل سائٹ سٹی آف شوشن جو سوسن جو کیپٹل تھی پرشیا کی، وہ پورم کی سٹوری پوری بتاتی ہے کہ پورم میں کیا ہوا تھا. کہتے ہیں یہ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ 500 ایئر اولڈ بلڈنگ جو ہے جسے بنایا گیا موردیکائی اور ایسٹر کی یاد بھی، یعنی کہ کہا جاتا ہے ان کو وہاں دفنایا گیا. تو اب بھی جو ہے ایران میں، یہ بڑی حیران ہونے والی بات ہے، ایران میں اب بھی یہودیوں کو الاؤ کیا جاتا ہے، ویزا لے کے جاتے ہیں اور اس بیریل سائٹ پہ بک آف ایسٹر کو پڑھتے ہیں. میں نے آپ یقین کریں ایران میں اب بھی یہودی رہتے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں جب ان کا انٹرویو لے کے بڑے آزادی سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ پیار کرتے ہیں اس ملک سے. اور بہت سے ظاہری بات ہے جب ایرانین اور یہودی وہاں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے اور بڑے پیار سے رہ رہے ہیں وہاں. کہتے ہیں کہ وہاں جس نے یہ رائٹر جس نے رپورٹ کی ہے سویڈش پولیٹیکل ایڈوائزر رائٹر اینڈ ایکٹیوسٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہے یہودی لوگ جاتے ہیں سال میں ایک بار پورم کے مہینے میں وہاں جا کر ایسٹر کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے. میں بھی آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ایسٹر کی بک کو ضرور اس مہینے پڑھیں اور یاد کریں کہ کیسے خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اتنا جب نفرت تھی یہودیوں کے لیے لیکن خدا انہیں بچایا. اور یہ بھی ایک میں کہتی ہوں ریپچر کی طرح ہی تھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ کلیسیا کو اٹھا لے جانا دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے، یہ بھی ہمیں ایک ریپچر کی تصویر ملتی ہے کہ کیسے خداوند اپنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. آج میں اور آپ ایسٹر بن سکتے ہیں، آج آپ اور سرفراز موردیکائی بن سکتے ہیں اور بیچ انٹرسیڈ کر سکتے ہیں اور دکھوں میں سے بہت سارے لوگوں کو نکال کر لا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں آگے، کیونکہ یہ ویری انٹرسٹنگ مطلب یہ جو ادار کا مہینہ ہے یہ اس کو پورم کے لیے یعنی کہ منایا جاتا ہے. اور یہ تھوڑی سی کہانی اس کی بتا دیں. یہ 12واں مہینہ ہے. ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ یہ 14th آف ادار کہتے ہیں موسٹ یہ فن پیکٹ مطلب یعنی کہ یہودی اب بھی اس کو مناتے ہیں. یہ یہودیوں کے لیے کہتے ہیں اس میں ان کی
ان کی نجات یعنی کہ ان کو ایک میریکلسلی بنی اسرائیل قوم کو یعنی کہ یہودیوں کو نجات ملی تھی، تو یہ نجات کی طرح اس دن کو مناتے ہیں کہ آزادی، آزاد ہوئے، ان کو نجات ملے. یہ جو پرشین 4 صدی میں BCE یعنی کہ جو تھا وہاں یہودی رہتے تھے، تو اس وقت کنگ اساریہ جو تھا شاریہ اور اس کی بیوی کوئین واسطی جو تھی وہ اس کے آرڈر کو نہیں مان رہی تھی، اس کا کہنا نہیں مان رہی تھی، تو اس لیے اس نے ایک بیوٹی کانٹیسٹ ٹھہرایا، لڑکیوں کو بلایا کہ جو خوبصورت ہوگی وہ اس کے لیے اس کی رانی بنے گی. تو اس طرح سے ایک یہودی لڑکی جو تھی ایسٹر نام سے، اس نے راجا کی مطلب فیور پایا اس نے، اور اس نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہودی ہے، لیکن اس نے اپنے اس میں راجا کے سامنے پیش کی گئی بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ، لیکن اس کا چناؤ ہوا اور اس کو چوز کر لیا گیا. لیکن اس کے درمیان جو تھا ان کا موردیکائی جو تھا وہ اس کی کزن تھی. ایسٹر موردیکائی کی کزن تھی، یا اس کو اس نے لے کر پالا ہوا تھا، ایسا بھی کہا جاتا ہے نا، پالا ہوا تھا. تو اس طرح سے لیکن وہ جو حامان تھا، جو ان کا دشمن تھا حامان، وہ ان کو مروا دینا چاہتا تھا، ان کو مطلب ان کو بلکہ پوری یہودی قوم کو ختم کر دینا چاہتا تھا. لیکن خدا کے فضل سے جب فیصلہ ہوا، آخر میں خدا نے فیور دیا. میں بڑے شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب فیصلہ ہوا تو جس دشمن نے ان کے لیے جو ارادے تھے باندھے ہوئے ان کو تباہ کرنے کے لیے، وہ خود ہی تباہ ہو گیا. اور یہودی قوم کو ایسٹر نے اپنی قربانی دے کر، قربانی کس طرح، اس نے روزہ رکھوایا. سرفراز ایسٹر کا روزہ اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ روزوں کے دن بھی چل رہے ہیں، تو روزہ اس نے رکھوایا اور ساری قوم نے روزہ رکھا. اور حامان جو تھا جس نے پھانسی کا پھندا موردیکائی کے لیے بنایا تھا، اسی پھانسی کے پھندے کے اوپر خود لٹ گیا. میں کلیئر کر دوں، ایسٹر جو تھی اس کی مردکی کی کزن تھی، تو لکھا ہے چونکہ یہاں 15ویں آیت میں لکھا ہے دوسرا باب، جب مردکی کے چچا ایبیجیل یعنی ایبیگل جو کہتے ہیں، ایبیجیل کی بیٹی اس کے چچا کی بیٹی تھی. اور وہ ظاہری بات ہے کہ یہ روایت ہے کہ مردکی نے اس کو پالا تھا، اور اس کی ایک بہن بھی تھی لیکن بیٹی کی طرح اس کو، جس طریقے سے آپ سمجھے آسر جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا. That's right. ہاں بالکل. تو کہتے ہیں کہ on the 13th of Adar جو یہودی تھے، کیونکہ پھر ان کو فیور ملا اور راجا نے کہا کہ ہاں ہر جو یہودی اپنے دشمن سے مطلب لڑ سکتا ہے، اپنا سٹینڈ لے سکتا ہے، ایسے نہیں کہ غلام بن کے چھپ کے رہیں، تو کھڑا ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں اس وقت بہت سارے اپنے دشمنوں کو مارا یہودیوں نے بھی. اور کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے 14th of Adar یعنی کہ 14 تاریخ کو پھر سب نے آرام کیا اور خوشی منائے. اور آپ کہتے ہیں کہ خوشی کس طرح سے مناتے ہیں، اس میں کوئی کام کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم کام کرنا یا نہیں، لیکن بہت سارے لوگ کام سے چھٹیاں لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور ایسٹر کی کتاب کو پڑھتے ہیں. تو میں پھر سے کہوں گی کہ ہمیں بھی ایسٹر کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ پورم کی جو سٹوری ہے وہ واقعہ ہی میں کہتی ہوں کہ ریپچر کی سٹوری ہے کہ دشمنوں سے پوری قوم کو ایک دم بچا لینا، پوری قوم کو بچا لینا. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بے شک ہم نے دعا کرنی ہے اپنے پرائم منسٹر کے لیے. تو یہ بھی ایسٹر کی طرح ہی اس وقت کام کر رہی ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ بے دین ہے چاروں طرف، لوگ خدا سے دور ہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور باقی دوسرے مذہب دوسری قوموں نے آ کے گھیرا ڈال لیا ہے. اور کیونکہ ہمارے خیال دوسرے قوموں سے خیال ملتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری سوچ ہمارا مذہب ملتا نہیں ہے، تو بہت ساری کلیش، بہت ساری ٹینشن اندر ہوتی ہے. لیکن جو خدا کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کو مذہب نہیں بچا سکتا، ان کو کوئی قوم نہیں بچا سکتی. جس طرح ایسٹر جانتی تھی اس کا صرف زندہ واحد خدا ہی اسے بچا سکتا تھا اور اس کی قوم کو بچا سکتا تھا. اس لیے ہمیں بھی نمک کی طرح، روشنی کی طرح خدا نے یہاں اس دنیا میں، اس ملک میں رکھا ہے. تو ہم بھی انٹرسیڈ کر سکتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے. ہمارے جو فور فادرز جو اتنی محنت کر کے گئے ہیں، جنہوں نے چرچز بنائی ہیں، جنہوں نے خدا کے گھر کو قائم اور دائم کیا ہے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خدا ہم سب کو صحت بخشے، اور جیسے پورم کی عید منائی جا رہی ہے، ہم بھی مل کر اسے سیلیبریٹ کریں، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں فتح دیتا ہے، دیتا رہے گا اور دے چکا ہے. اب ہمیں مطلب کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. جی سرفراز. ہاں جی میم، بڑی اچھی بات کی کہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ یہ ہمیں خدا نے
نہ تلوار چلانے کے لیے نہ کوئی ویپن چلانے کے لیے، بالکل جیسس کرائسٹ نے بالکل ہمیں نہیں کہا، اور صرف خداوندی قوت اور اس کی طاقت سے ہم اس دنیا کو جیت سکتے ہیں، اور جیتنا کیسے ہے؟ پیار سے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی ہتھیار یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے کہ محبت کرو اور محبت کرو، محبت سے ہم جیت سکتے ہیں۔ اور وہ جو خداوند یسوع مسیح کی صفات ہے، وہ جب ہم اپنے اندر ایز انسان ہوتے ہوئے جب لیتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، وہی صفات اور وہ گفٹ ہم میں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگ عزیز بھائی بھائی خود بخود آپ کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، اور آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ پیم جب بھی کبھی ملاقات ہوتی، بہت سارے عزیز بہن بھائی سڑکوں پر، دکانوں میں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، اور بڑے عزیز، بڑے مطلب کہ زوردار ہاتھ سے بڑے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بے شک وہ دوسرے مذہب سے ہے، لیکن ہمارا کام پرمجیت یہ ہے کہ ہر شخص سے، انسان سے، مذہب سے نہیں، ہر انسان سے کوئی بھی ہو، اس سے خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کا ذکر کرنا ہے اور خود بھی کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ ایسٹر کی قربانی جو ہے، قربانی یہ ہے کہ اس کو پہم دو شخصیتیں بڑی زبردست ہے اس میں۔ ایک تو ایسٹر ہے جو فرنٹ پہ ہے، یہ روحانی جنگ کی ہمیں تصویر ملتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ریپچر کی تصویر ہے کہ پلک جھپکتے ہی، اور یہ پلک جھپکتے ہی یعنی تھوڑے سے لمحے میں ایک قوم بن جانا، آزادی 1948، اور پھر یہ 500 سال پہلے خدا یسوع مسیح سے اس دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے ایسٹر کی جو کہانی ہے وہ بھی قربانی کی کہانی ہے، کہ اپنی قوم کو ایک دم ایک لمحے میں خدا نے اس کو آزاد کروا دیا، تھوڑے سے بھی نہیں مرے، یعنی کہ حمان کا آرڈر حمان کو مل گیا اور اس نے قتل و غارت شروع کر دی، نہیں، اس سے پہلے ہی عزیز بہنوں بھائیو، آج بھی خداوند کوئی بھی مشکل ہے اس سے پہلے ہی آپ کی مشکل حل کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ مشکل سے گزر رہو اور پھر خدا کہ ہاں اب تو آدھا رہ گیا ہے اور تو آدھے کی تیری میں مشکل حل کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند سے جب ہم دعا کرتے ہیں عزیز بہنوں بھائیو، ہمیں خداوند عقل اور دانائی بخشتا ہے تاکہ ہم اس مشکل میں سے گزر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ایسٹر فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، فرنٹ میں وہ تھی اور پیچھے سے پیم دعاؤں کا اور وہ انکرج کرنے والا شخص جو محل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہنے لگا کہ مردگی، جب مردی کو وہ سب جو کیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پر درد آواز سے چلانے لگا اور بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ بہن جی اتنی بڑی جرت ہے، جب تک مسیحی لوگ یہ پیغام محبت کا لے کر جب باہر جاتے ہیں، اندر جتنی مرضی باتیں کریں، اندر جتنی مرضی ایک دوسرے سے سٹوریاں شیئر کریں، لیکن عزیز بہنوں بھائیوں جو باہر جانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، اور خدا سے دعا کرنا اور اپنی قوم کے لیے کھڑے جانا۔ جی پرم جی، یہ بالکل that's right۔ آگے ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، جی اور خاص طور پہ جو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انڈیا بھی کوئی پیچھے نہیں رہا، تو لیکن یہ ساری باتیں اگر ہم کریں تو لے کے ہمیں پھر یروشلم کی طرف ہی رخ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو آخری وقت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، یہ جو جنگ لگنی ہے، جو ٹینشن ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، یہ نفرت ہے، اور لے دے کے یہ سب اس کا جو انجام ہے یروشلم کو ہی بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ہم غور کرتے ہیں، آج لیتے ہیں ہم زکریا 12:3 سے شروع کرتے ہیں۔ بے شک بہت سارے ملکوں میں بہت ساری تباہی ہو رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہ پورا جو غصہ جو نچوڑا ہے اس کا یروشلم پہ نکلنا ہے، اسرائیل پہ ہی اترنا ہے غصہ سارا، بے شک کچھ بھی کہہ لیں، لے دے کے جو ہے اسی قوم کو، جیسے موڈیکائی کے زمانے میں یعنی کہ ایسٹر کے ٹائم میں حمان جیسا دشمن کھڑا ہو گیا تھا انہیں ختم کرنے کے لیے، اسی طرح سے مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ یعنی کہ کرائسٹ کے اگینسٹ جو ہوگا وہی جو ہے اس دنیا کا خاتمہ کرنے کا
صحیح بات کرے گا. تو لیکن دید ہے کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے آخر میں جو ہے یروشلم میں ہمیں آخری کہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ ہمیں لاسٹ تصویر نظر آتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ دیر از امیزنگ فیوچر فار یروشلم ہے، لیکن اس کے یہ ڈیوائیڈڈ ہے، ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. باقی جو ایون یورپ اس پہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بڑھا کر اس میں صلح کرا دیں اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. امریکہ کے کتنے پریزیڈنٹ آئے، کتنے گئے، کتنوں نے مطلب کوشش کی صلح کرانے کی، ساری پوری حکومتوں نے مل کر کوشش کی کہ وہاں سکون پرسکون ہو سکے. لیکن یہ جو ایک جگہ ہے یہاں سکون تب ہی ہوگا جب شہزادہ یسوع آئے گا، پرنس آف پیس، شانتی کا راجکمار، تب ہی پیس ہوگا. سو وی ول لک ایٹ دس. آئی تھنک اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ٹو لک ایٹ دس پروفیسی، کیونکہ یہ جو ہے اٹس آلموسٹ انڈر وے کہ یہ پوری ہو رہی ہے. Would you like to look at that, سرفراز؟ ہاں جی ضرور. مجھے زکریا آپ نے ذکرایا، ہاں جی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے 5 prophetic جو سائنز ہے یہ ہمارے سامنے ہے مڈل ایسٹ کے لیے. تو یہ دونوں چیزوں کو ہم جلدی جلدی دیکھ لیں گے کہ یہ جو 5 سائنز ہیں یہ کیسے پورے ہو رہے ہیں. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ریولیشن چیپٹر 9 verse 13 to 14، کیونکہ جو بک آف ریولیشن ہے وہ ایک بہت پاورفل ایسٹ سے آتی ہوئی آرمی کا ذکر کرتی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا بھی بڑا لگا ہوا ہے گہما گہمی میں سرفراز، بلکہ پریڈ ہوتی ہے، اکثر دکھاتے ہیں کہ ان کے مطلب کبھی کہتے ہیں اتنا ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا تھا. ایون مڈل ایسٹ ایران ملٹری کوئی ڈسپلے کر رہے ہیں، مطلب کوئی امن کی، کوئی پیس کی، کوئی معافی کی، کوئی ہیوملٹی کی، کوئی اپنے آپ کو حلیم کر کے بتانے والی بات نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. کہنے سے مراد کہ بابل کا برج بنتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. بہن جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عزیز بہنوں بھائیوں سے، اور آپ نیوز بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے عزیز بہن بھائی اس پر غور بھی کرتے ہوں گے، اسکالر بھی بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے مطلب کہ عقل سے، بدھی سے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے. لیکن پیم ہر جو کنٹری ہے اس سال پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کنٹریز نے اپنے بجٹ کو، جو ملٹری کا بجٹ ہے، دفاع کا بجٹ ہے، پروٹیکشن اور دفاع کرنا اپنے کنٹری کو، اتنا خطرہ ایک دوسرے سے ہو گیا ہے کہ پہلے صرف تلواریں ہوتی تھی کسی زمانے میں، کہتا تھا کہ اپنے بھالے توڑ تاڑ کے اپنے تلواریں بنوا لیں، یعنی تلواریں یا ڈھال بنوا لیں. لیکن اب تو کہتے ہیں کہ ہر ملک نے اپنا بجٹ، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ایون امریکہ نے ملٹری اور انڈیا نے. اور میں عزیز بہنوں بھائیوں یہ میں آپ کو بتا دوں، آج بڑی اچھی میں بات کرنے لگا ہوں، اکثر ہو جاتی ہے کہ سارے جتنے بھی کنٹریز ہم ایشیا سے آئے اپنے ملک کو بہت پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن صرف مسیحوں کے لیے خاص ایک بات ہے عزیز بہنوں بھائیوں، اس کا اینڈ یروشلم میں ختم ہونا ہے. چاہے میں اپنے ملک سے بڑا پیار کرتا ہوں تو مجھے کوئی کہتے ہیں جی یہ کیوں ایسا بول رہے ہیں فلانے کنٹری کے لیے. عزیز بہنوں بھائی مسیحوں کے لیے ایک ہی سینٹر ہے اور وہ یروشلم ہے. اور اس کے لیے جب ہم سوچتے ہیں چونکہ مسیح خداوند خود یہودی نسل سے ہے اور وہ بھی اسرائیلی مطلب کہ قبائل سے ان میں پیدا ہوئے، وہیں رہے، اور خاص طور پر یروشلم شہر جو اتنا امپورٹنٹ ہے دنیا میں کہ دنیا کا کوئی شہر اس وقت نہ تھا اور نہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب کہیں گے آپ نے کیوں کہا جی ہمارے کنٹری کے لیے، مسیح بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن عزیز بھائی چاہے ہم کسی بھی کنٹری کے ہوں، لیکن اصل میں ہمارا خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اصل میں ہمارا جو ملک ہے، ہمارا رہنے کی جگہ اوپر آسمان ہے نا. تو ہمارا جو اصل ملک ہے وہ آسمان ہے. لیکن جب ہم بائبل جب بلیور ہیں تو ہمارا اصل میں دنیا میں پیدا ہونا سب کنٹری کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کسی کنٹری کو فیور نہیں کر سکتے کہ میں چونکہ وہ ہمارا کنٹری ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارے ممی ڈیڈی ادھر ہے، میں کہتا ہوں میں جی وہاں کا پیدا ہوں، میں اپنی مٹی کو بہت پیار کروں، میں چاہے مسیح بھی ہوں، میں اس کام کے لیے آپ سے بھی لڑ سکتا. ایسا نہیں عزیز پیاروں بھائی، چونکہ سینٹر اینڈ میں یہ جتنے بھی کنٹری اپنے اپنے بجٹ لمبے کر رہے ہیں، بڑے بڑے کر رہے ہیں، یہ فنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں دنیا کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایک سینٹر ہے جس کے اوپر ان کی مطلب کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمارا جو سینٹر کیپٹل ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایک دن ایسا ہے سارے کہیں گے. لیکن پہن اتنا بجٹ اور اتنے کوریا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، اب یہ مطلب کہ اور مڈل ایسٹ دیکھ لیں
اور ایون امریکہ کا جو بجٹ اس وقت آ رہا ہے وہ مطلب کہ بہت زیادہ بڑا آئے گا، کیوں جی ہمیں کیا چاہیے؟ پروٹیکشن چاہیے، پروٹیکشن. ہمیں کہیں یہ ملک ہم پر حملہ نہ کر دے، یہ ملک یہ میزائل بنا رہا ہے یہ نہ حملہ، تو ایک دوسرے سے ڈر کے اتنا بجٹ دے دیا کہ غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، کچھ نہیں، ان کو روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی، ان کو کپڑا مل رہا ہے نہیں مل رہا، وہ بھوکے. اگر میں کہتا ہوں کہ ایسے پریزیڈنٹ اور ایسے پرائم منسٹر ہمارے ملکوں میں بھی ہے، کہیں وہاں سے گزار دو تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بیمار ہو جائیں گے. ایسے علاقوں میں سے ان کو ایک دفعہ گزار دو. ہمارے پریزیڈنٹ جو ہمارے ایشیا کے ہیں یا پرائم منسٹر ہے، ان کو ان علاقوں میں سے ایک دفعہ نالیوں اور گندے پانی کے گھروں میں جھوپڑ پٹی میں سے گزار دو تو 100% بیمار ہو جائیں گے. لیکن ملٹری کے لیے، اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، ایٹم بم بنانے کے لیے، میزائل بنانے کے لیے، عزیز بہنوں، بجٹ کے اوپر بجٹ. تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دنیا اتنے ایٹم بم ہو گیا کہ دنیا کو پتہ نہیں 8 دفعہ کہہ گیا 8 دفعہ یہ جل جائے گی. اگر ایک ہی دفعہ آگ لگ گئی کسی ان سب ایٹم بم کو تو دنیا 8 دفعہ تقریباً یہ جل جائے گی. تو لیکن ہم کس پر غور کریں گے؟ عزیز بھائیو، خدا کے کلام مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، انجیل مقدس کے اینڈ میں مکاشفہ ریویلیشن میں لکھا ہے کہ زمین جلا دی جائے گی. زمین جلا دی جائے گی، پہلے سے لکھ دیا گیا. کس سے جلا دے گی؟ یہ ماچس سے جلا دی جائے گی؟ نہیں عزیز بہنوں بھائی، ایٹم بم جتنے بنایا انسان نے اپنی نسل کو ختم کرنے کے لیے، اگر پوری کہیں غلطی سے سب پھٹ گئے تو یہ ہیومن جو ریس ہے ہماری انسانوں کی، یہ پوری دنیا میں سے ختم ہو جائے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آخری جنگ جو ہوگی وہ اسی قسم کی ہوگی. اور ہو سکتا ہے صاحب جی، میں اس کو بہت غور سے، ہم میرے خیال اپنے سبجیکٹ سے دور چلے جا رہے ہیں. عزیز بھائیو، شاید وہ بچ جائیں گے، خدا نے اپنی کلیسا کو لے جانا ہے، اور کچھ لوگ اور بھی بچنے کی کوشش کریں گے جو مارس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر جا کے خیمے لگا لیں یا مون میں جا کے بہ جائے اور بعد میں اس دھرتی کو جل جائے اور پھر یہ واپس آ کے اپنی حکومتیں دنیا میں حکومت کے. خدا کہتا ہے یہ دنیا کیا حکومت کرنی، سارے حکومت کرنے کے چکر میں پوری دنیا کو قتل و غارت کا ڈھیر بنا دیا. ہر بندہ، جب ایٹم بم نہیں تھا، پہلے تلواریں تھی، تب بھی قتل و غارت ہو رہی تھی. We will never see peace unless the Prince of Peace comes into our life. So جو ہے بے شک ہر کوئی چاہتا ہے کہ سکون ہو جائے پوری دنیا میں، لیکن یہ ربیع تب ہوگا جب خدا یسوع مسیح آئیں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے بلینز آف ڈالرز وار جو عراق میں لڑا اس پہ انہوں نے خرچ کیے. بہت کہتے ہیں 640 بلین جو تھے ڈائریکٹ ملٹری ایکسپینس ان کا آیا تھا. تو کہنے سے بات یہ ہے کہ آگے بڑھ کر دیکھیں کہ بے شک یہ جنگ لڑتے آ رہے ہیں، لیکن نمبر 1 جو ہے ملٹری الائنس جو ہے یوفریٹی ریور سے جو کنیکٹڈ ہے. اس پہ ہم نے 2 بار کیا ہے، نبوت کا پروگرام کیا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایران اور عراق کا جو بھی وار ہوا تھا یوفریٹی ریورز اس میں بھی استعمال ہوا تھا. کہتے ہیں کہ 1980 سے 1988 تک 8 سال کی یہ جنگ ان کے درمیان لگی تھی ایران اور عراق کی. مور دین کہتے ہیں ملین جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، مر گئے تھے. جنگ میں کون سفر کرتے ہیں؟ لوگ سفر کرتے ہیں، بچے سفر کرتے ہیں، بزرگ سفر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ جو ہے یہ شو کرتا ہے ہمیں کہ جو آخری وقت میں نبوت ہوئی ہے وہ پوری ہوئی ہے. کون اگنور کر سکتا ہے ایران اور عراق کے وار کو؟ کون عراق کا اور 8 سال جنگ عراق اور ایران کی 8 سال جنگ رہی ہے. تو کون یہ اور میں ایک اور آپ بتانا چاہوں گا ایک بات. بہت سارے لوگ جو مسیحی نہیں ہیں ان کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عزیز بہنوں بھائیو، ڈیتھ میں جائیں. جب یہ ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اسلحہ کہاں سے لے رہے تھے؟ ان سے ہی اسلحہ لے رہے تھے لڑنے کے لیے جن کو یہ دنیا میں سے فنا کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم مذہبی طور پر نا وہ ہو جاتے ہیں نا ہائپ یا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں بزنس چل رہا ہے، اور جو کاریگر ہیں دنیا میں وہ مذہب کو لے کے اس دنیا میں لوگوں کو لڑا رہے ہیں. اچھا، مذہب کی بات کرتے ہیں کیونکہ 2017 میں ہمیں پروفیٹکلی بہت سارا اور بھی مطلب دیکھنا ہے. خاص طور پہ جو ٹیررزم کا کام تھا وہ کافی سالوں سے چل رہا ہے. یہ بات ہے کہ آخری وقت کی یہ بھی نشانی ہے کہ آخری وقت میں انسان کو قتل کرے گا. تو یہ جو ہے ترکی اور سیریا اور عراق
اور پرشین گلف جو ہے اس میں سے ہو کر گزرتا ہے، یوفریٹس جو ریور ہے، دریائے افرات جو ہے نکلتا ہے. تو یہ جو امیڈیٹلی جو ان کے پاس قریب کی نیشن ہے ایران ہے، ایسٹ آف عراق ہے، تو یہ جو خداوند کے دن کا ذکر آتا ہے تو اور خداوند کہتا ہے کہ اس دن ان کے یسوع کے آنے سے پہلے جو ہے مڈل ایسٹ کے لیے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ان کی طرف سے یہ 200 ملین کی جو ملٹری کی تیاری اندر ہو رہی ہے. بے شک ہم نے یہ بھی دیکھا چائنا کر رہا ہے نہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اسرائیل کا یہ مڈل ایسٹ ہے. سارے مطلب یہ مل کے ان کا سہارا، چونکہ مڈل ایسٹ کی جو حالت اس وقت، لیکن آخری وقت میں یہ ساتھ دیں گے، ابھی نہیں شروع ہو رہا ہے، یہ اس طرف ہو جائیں گے، اس طرف ان کے یونٹی ہو جائے گی، مدد لے لیں گے کہ ہم نے لڑنا ہے، پلیز آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے یہ قبضہ کرنا ہے یا لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی، جو بھی آخری وقت میں بے شک اب نہیں ہے، لیکن آخری وقت میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ ٹائم میں کیا ہوگا. تو ریویلیشن چیپٹر 9 ورس 13 to 14 جو ہے یہ جو بک آف ریویلیشن کہتا ہے کہ وہ بڑی پاورفل آرمی ایسٹ کی طرف سے آئے گی، کہ وہ جو کہتا ہے کہ وہ کتنوں کو بلینز آف لوگوں کو مار سکتی ہے. 200 ملین کے سولجرز اگر وہ موو کرتے ہیں یوفریٹس ریور سے مڈل ایسٹ کی طرف سے آتے ہیں تو کتنے لوگوں کو مارتے ہوئے وہ آئیں گے. خالی بہن جی میں کہتا ہوں کہ آج جو خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، اور یہ جو لکھا شمال کی طرف سے، اور اسرائیل کے شمال کی طرف سیریا کو آپ ایز اے انسان عزیز بہنوں بھائی مذہب کو پیچھے کر دیں، اپنے دل میں رکھیں، لیکن سوچیں کہ انسانوں کا کیا ہونے والا ہے. خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سیریا کو ٹوٹلی تباہ کر کے میدان کر دیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی واپس جاؤ، واپس کہاں جانا ہے؟ مکان ہی نہیں رہے وہاں. کوئی مکان ہے جو ٹھیک ہے جہاں واپس لوگ جائیں گے؟ نہیں عزیز، میدان کر دیا جائے گا، اور یہاں سے ملٹری آئے گی، اور سیریا میں تقریباً 2 کروڑ مکاشفہ کی کتاب میں ملین سولجرز ہوں گے، تقریباً 2 کروڑ مکاشفہ میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ تقریباً 2 کروڑ فوج جو اسرائیل پر حملہ کرے گی، 2 کروڑ فوج. اور یہ ملک تیاری کر رہے ہیں. آخری جو ہے جیسے بتایا گیا کہ یہ ملٹری اپلائنسز پہ جو یہ پیسے خرچ ہوں گے ملٹری کو تیار کرنے کے لیے، کیونکہ یوحنا اپوسٹل جان جو تھے وہ بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ اسے یوں کہتے ہیں کہ جیسے چھٹا نرسنگے کا پلیگ ہوئی ہے. یہ جو 200 ملین کی جو سولجرز جو آرمی نے آنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ چھٹا نرسنگا پھونکے جانے کی یہ آفت ہو. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیوج فورس ہوگا وہ بڑی اتنی بڑی آرمی ہوگی، تو یہ چھٹے نرسنگے کو جیسے بیان کرتی ہے. تو اپوسٹل جان بھی کہتا ہے کہ اس نے سنا اس کو، اس کے لیے ریولیشن 9:13 to 14 بس پڑھ لیتے ہیں. چیپٹر 9 verse 13 to 14. اور جب عزیز بہنوں ریولیشن یعنی مکاشفہ کی کتاب انجیل مقدس کی آخر میں، بائبل کی آخری کتاب ہے، اس میں 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتا ہوں. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اس کا 9واں باب پورا پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور جو بھی وہاں ان کی جو سمبل دیے گئے ہیں، آج بڑے بڑے جو ویپن ہیں آپ کو نظر آئیں گے. اور یہاں لکھا ہے، اور جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی. اب قربان گاہ میں سے تو پرنجید آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے تو انہوں نے بہت ساری آوازیں سنی، اور یہ خاص آواز ہے قربان گاہ جہاں قربانی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. قربان گاہ کے سینگوں میں سے، اور جو قربان گاہ تھی اس کے چاروں کونوں پہ سینگ تھے، ٹھیک ہے نا. اس پہ خون لگایا جاتا تھا، سینگ سے بنائے گئے تھے وہ، لیکن ٹھیک ہے نا، آلٹر سے. اور سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ نے جس کے پاس نرسنگا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات، یعنی دریائے فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے. اب یہ 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں اور ان کو کھولا جانا ہے، چھٹا نرسنگا پھونکا جانا ہے. اور جو 4 فرشتے، یہ سمبل، یہ تشبیہ دی گئی، یہ خاص کوئی مقصد ہے. وہ 4 فرشتے کون ہیں؟ ان کو جو بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے
बंधे हुए तो कुछ पैरोजीत कुछ नहीं कर रहे, जब उनको खोल दिया जाएगा तो वो बहुत कुछ करेंगे। ऑलमोस्ट थर्ड मतलब जो है मैनकाइंड है जो उसमें किल हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि जब ये रिलीज कर दिए जाएंगे तो जारी है कि जंग जो होगी और उस पे जो है कहते हैं 200 मिलियन जो घोड़ों पे आएंगे, हाँ ठीक है, वो घोड़ों के ऊपर सवार होकर आएंगे। ये जो विजन है ऑफ कोर्स यूना ने देखी है तो उसको बयां करता है। फिर अगर इसको आगे पढ़ते जाएं 9:30 पूरा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है घड़ी 15वीं आयत में, कहते 14वीं आयत में लिखा कि उस छठे फरिश्ता ने जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए। अब क्या करने लगे फरिश्ते? खोल दिए गए जो खास घड़ी और खास दिन और महीने और वर्ष के लिए 3/4 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। That's right. तो कितना 3/4? हाँ जी, तो 3 हिस्से, अगर दुनिया की पॉपुलेशन के 3 हिस्से कर दिए जाए तो जो 3/4 हिस्सा, 1 हिस्सा टोटली मार दिया जाएगा, कत्लो गारत। और जितनी ये एम्यूनेशन इकट्ठा किया जा रहा है ये सब आखिरी जंग में होगा। ये आहिस्ता 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 फिर थोड़ा सा ठंडा लगता है, काम हो गया, लेकिन अंदर से जो आखिरी पर्पस जो इनका है, जो प्लान है, वो उसकी ये तस्वीर नबूवत बांध रही है। तो क्या हुआ, इसमें बिलियंस ऑफ लोग श्योरली इसमें हलाक हो गए। और अगर 6 बिलियन 7 या 8 बिलियन की आबादी आज कर रहे हैं, 8 बिलियन तक है, तो तीसरा हिस्सा कर ले, अगर 6 भी लगा ले कम से कम, तो 2 बिलियन बंदा जो है वो मार दिया जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये खास घड़ी, खास महीना, खास वर्ष के लिए 3/4 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे 4 फरिश्ते। 16वीं आयत, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। 2 करोड़ नहीं, सॉरी मैं गलत कहा गया, मतलब कि यहाँ फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे ना, 2 करोड़, 20 करोड़ थे, 200 मिलियन। तो उसमें मैंने उनका शुमार सुना। तो ये शुमार की बातें, कैलकुलेशन हो रही थी, आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां लिखा कि मैंने सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से, बख्तर पैम जो बख्तर बंदी जो पहना जाता लिबास, तो हमने फिल्मों में तो देख रहे हैं कि आग निकलती है, ये जो भी फायर किया जाता है वो आगे से आग निकलती है, मतलब कि ऐसी जंगें हम फिल्मों में देखते हैं आजकल, बड़े मतलब कैसी बन रही हैं। और ये कहता है कि उनके जो बख्तर आग के बने होते और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के उनके सर जो थे बब्बर के से थे, यानी वो घोड़े का सर नहीं था, बब्बर की तरह उसका यानी बड़ा सर था, घोड़े से कहीं ज्यादा, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये टैंकों को बताया गया, बहुत सारे तशरीह करते कि टैंक के उनमें से आग निकलती, गोले निकलते हैं, इस तरह बहुत जितने भी मतलब वेपन दुनिया में बन रहे हैं, ये सिंबल यहाँ सिंबॉलिकली कहा गया। सर बब्बर थे, उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों, हालांकि जानवरों के मुंह से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अजीज भाई ये मुकाशफा की किताब है, इसको पढ़ने बहुत सारे स्कॉलर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई अपने 2-4 सवाल करते रहते हैं। मुकाशफा की किताब में से कभी भी वो पढ़ाते नहीं है, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, 20-20 हजार बंदा इकट्ठा करके उनको बता रहे होते हैं कि खुदा में यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट ये है, फलाना फलाना, लेकिन मुकाशफा की किताब में ये नहीं पढ़ा कि ये भी हम पढ़ लें। तो वहां लिखा है अजीज भाइयों कि उनके मुंह से आग और धुआं गंधक निकलती है। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से, अब ये 3 आफतें उन मतलब के घोड़ों के मुंह से निकल रही हैं, और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3/4 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनके दुमे में थी, मुंह और दुमे में थी। ठीक है ना, सही बात है। या कह सकते हैं उनके जो जहां से गोले निकलते हैं, और वो जो पावर होती है उस मशीन की चलने की, पीछे से भी अटैक होगा, आगे से भी अटैक, वो उनकी ताकत दोनों तरफ थी। और जो उनके मुंह से निकलती थी आदमी मारे, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानत थी यानी मूवेबल थी, सांप को पकड़ लो लेकिन वो मूव करता जाता है। और टैंक के ऊपर भी उनके जो गन होती है ना, वो अब ये मूव करती है। तो इसका ओके जी, कोई कॉल कर रहा है, नो प्रॉब्लम। आइए अजीज भाइयों,
جی جی میں پڑھنا چاہتا ہوں 19ویں آیت. کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھی اور دموں میں سر بھی تھے. اب یہ کہ دم میں بھی سر، وہ جو پتلا سا دم بنتی ہے اس میں بھی سر تھے. انہی سے افسروں سے تو آگ نکل رہی ہے، یعنی اس کا فرنٹ سے بھی آگ منہ سے نکلی، جو چھوٹے سر ہیں ان میں بھی آگ نکلی. وہ یہ شٹل کی طرح نہیں، اسپیس جیسے تو انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے. اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے، اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی. یہی ہزار جو یوز کیے جائیں گے، اب 2 بلین پرمجیت اتنا اسلحہ ہے. ہم تو سادہ سے لوگ ہیں. عزیز بھائیو بھائیو، جب آپ ٹی وی پہ جب ان کی جو لگتی ہیں مطلب کہ دبئی وغیرہ میں کہ یہ نیو ہم نے چیز بنائی ہے، یہ نیو گاڑیاں نکلی، یہ نیو گن نکلی ہیں، یہ نیو ایروپلین، نیو تھنگ نکلتے ہیں، تو حیران ہوتا ہے ہمیں کیا نام پتا کہ یہ کہتے ہیں. لیکن عزیز بھائیو، دنیا کو ختم کرنے کے لیے انسان نے بہت اپنے آپ کو، اب جب انسان کہتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا میں سے ختم کر. یہ جو دنیا گلوبل ہے، اس میں سے کہیں گے جیسے جی مارس میں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، مون میں کوئی نظر نہیں آ رہا، شاید کوئی اور کوئی لوگ ہیں جی دنیا میں بھی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، وہاں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے، بس وہ جلی ہوئی ایک پتھروں کی ایک جگہ ہے. کیونکہ ایٹم بم اتنا اسلحہ ہوگا کہ یہ جلا دی جائے گی. خدا رحم کرے. خدا یہ اپنی طرف سے ہم نے اس کو پڑھا ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. خدا ہی بہتر جانتا ہے. خدا سے دعا کرے کہ ہمیں عقل اور دانائی دے، تاکہ ساری چیزیں جیسے یوحنا عارف کو دکھایا گیا، ہمیں بھی اپنی رویا میں خدا بہت کچھ دکھائے. تو بہن تھوڑی سی آیتیں رہ گئی 2-4 کہ اور باقی آدمی نے ان آفتوں سے نہ مرے تھے. اب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں. رائٹ، ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار جس میں بلینز آف لوگوں نے جو ہے مر جانا ہے، ہلاک ہو جانا ہے. بلینز آر گوئنگ ٹو بی ڈائنگ ڈیورنگ دس ورلڈ وار جو تھرڈ لگے گا. اور اس میں 200 ملین کی جو آرمی ہے اس کا ہم نے ذکر کیا. اور سرفراز اس کے لیے متی رسول کی انجیل 24 باب اس کا 21-22 آیت میں لکھا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انلیس کہ وہ دن کم گھٹا دیے جائیں تو کوئی بھی فلیش جو ہے وہ بچے گی نہیں. مطلب مشکل ہو جائے گا کسی کا بھی بچنا. تو یہ اب اگر ہم میپ پہ دیکھیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جب یوفریٹی ریور یعنی ریور افرات دریا کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں میپ میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں اس میں کون کون سی قومیں موجود ہیں. اس میں ایران ہے، انڈیا، چائنا، رشیا. یہ نیشنز کو ہمیں ویری کیئرفلی واچ کرنے کی ضرورت ہے. بے شک یہ انٹرنیشنل الائنس ہے، لیکن ان کی جو خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ ہے ملٹری پاور میں یہ انویسٹ کر رہے ہیں، انکلوڈنگ نیوکلیئر ویپنز جو ہے کیمیکل وار کے لیے یہ جو ملک تیار ہو رہے ہیں. پھر سے یاد کرتے دیکھتے ہیں ایران، انڈیا، چائنا اینڈ رشیا. These are the 4 countries we have to watch very carefully, keep an eye on them. کیونکہ یہ جو کنٹریز ہیں، یہ جو ملک ہیں وہ ایسی ملٹری مطلب پاور بننے والے ہیں جنہوں نے نیوکلیئر ویپنز میں بھی انویسٹ کرنا ہے. یعنی کہ کیمیکل وار کوئی بھی مطلب جیسے خدا یسوع مسیح پڑھ دیں گے حوالہ میتھیو 24, 21 اور 22 آیت میں. خدا یسوع مسیح کیونکہ پیار کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، لیکن جب لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور خود خدا بنتے ہیں، اپنے برج بنا لیتے ہیں، بابل کا برج بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ ہلاکت بھی انہی کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ملک ہے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بہت ترقی ہو رہی ہے، آپس میں بھی ان کی کافی دوستی ہو رہی ہے، بزنس ڈیلز بھی ہو رہی ہیں. چائنا جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کر ایک بہت شاندار ٹرین کا بنانے کا ہم نے خبروں میں سنا ہے کہ ایک بہت فاسٹ ٹرین جو ہے چلانے والے ہیں، اس کا بھی انتظام ہو رہا ہے. سو دیر سو مینی تھنگز ان کو جو کنیکٹ کر دے گی، بزنس کو لے کر کنیکٹ کر دے گی. جب کر دے گی تو آخری جو ہے ان کی جو مل کر انویسٹمنٹ ہوگی وہ خاص طور پہ آخری وقت میں جو جنگ ہوگی اسرائیل کے خلاف، اسی میں ان کا جو ہے حصہ ہوگا. تو آخری آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. میتھیو 24, 21, 22. جی عزیز بہنوں بھائیو دیکھ لیتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر
یہ خاص بات ہے. بہت ساری یہ گھٹائے اور بڑھائے جانے کی بات ہوتی ہے, بحث بھی ہوتی ہے اور گھٹائے جاتے ہیں, لیکن عزیز بھائی مگر برگزیدوں کی خاطر, یہ بھی اس کو بھی ضرور پڑھنا ہے, برگزیدوں کی خاطر یہ دن گھٹائے جائیں. ہاں جی, برگزیدہ کون ہوتے ہیں؟ برگزیدہ خدا کے لوگ, جو خدا کے ایماندار لوگ, وجہ سے یہ دن مصیبت کے گھٹائے جائیں گے. یعنی کہ یہ جو کیمیکل وار, نیوکلیئر وار جو ہونا ہے, یہ صرف اور صرف ختم ہوگا یا روکا جائے گا کیونکہ خدا کے لوگ انٹرسیڈ کر رہے ہوں گے, دعا کر رہے ہوں گے, ایسٹر کی طرح, مورڈیکائی کی طرح کام کر رہے ہوں گے. سو عزیزو, اسی کے ساتھ اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. پورم کا مہینہ ہے, ضرور یاد کریں, ایسٹر کی کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں اور اس کے ساتھ دعا کریں کہ کیسے ہم جو آنے والی مصیبتیں ہیں اس دنیا پہ, اس کا کہیں اس میں پھنس نہ جائیں. خدا ہمیں رہائی بخشے اور ہمارے بچوں پہ بھی خدا اپنا ہاتھ بڑھائے, ان کو عقل اور ہمت دے, دنائی دے, خدا کے کلام میں دل لگائیں, پیار کریں اور خدا کے گھر جانے والے, خدا کے گھر کو بلڈ کرنے والے ہوں. آمین. عزیز بہنوں بھائیو, بات یہ ہے کہ قومی نظریہ ہے اور مسیح قوم نہیں ہے, مسیح کلیسیا. قوم جب بنے گی تو اس میں سے کلیسیا نکلتی ہے, کلیسیا خدا کی دلہن ہے, تو ہم خدا کی دلہن ہیں, لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسیح قوم کہلاتے ہیں. تو عزیز بہنوں بھائیو, ایک قوم بن کے دکھائیں, ٹھیک ہے نا. قوم, جب ہم قوم کہتے ہیں اس کا مطلب یونٹی, یونائٹڈ. وہ جو خدا نے یسوع مسیح نے کہا, انہوں نے کہا کہ راست باز جو رائچس ہیں, راست باز ہوں گے, وہی انٹرسیڈ کریں گے اور وہی جو ہے خداوند کے حکموں کو مان رہے ہوں گے, اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے ہلاکت سے, جیسے سدوم گمورہ کو تباہ کرنے سے پہلے خدا نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بچا لیا. تو یہ جو چیزیں بار بار ہم بائبل میں دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے اندر بھی روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے, ریپیٹیشن جو ہے پاک روجی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل کے نبوت پروگراموں سے ڈرنے کے نہیں, بلکہ یہ آپ کو عقل بخشتا ہے, یہ آپ کو فیوچر کے لیے انسائٹ دیتا ہے, آپ کو تیار کرتا اور تگڑا کرتا ہے. خدا میں اسی طرح سے بنے رہیں. میں اور آپ سرفراز کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے دعا کریں. دعا کے ساتھ ساتھ اپنا فائنینشل سپورٹ بھی دے تاکہ گلوری ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرام ہمیشہ چلتے رہیں. God bless you. شالوم. جے مسیح کی. جے مسیح. تھینک یو.